प्रेज़ गॉड। वक्त ज़ाया किए बगैर हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ चलेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले कई हफ्तों से हमने खुदा के कलाम में से हमने इबादत के बारे में हमने सीखना शुरू किया है। और हमने ये देखा था कि इबादत के लिए 4 चीज़ों की या 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें पहली चीज़ है कि वो हमें एक इबादत के लिए माबूद चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि हमें इबादत के लिए एक आबिद चाहिए जो कि इबादत करने वाला है, और तीसरी चीज़ है हमें मोहब्बत चाहिए वो जगह जहाँ पे इबादत की जाती है। तो ये 3 चीज़ें हमने पिछले कई हफ्तों में हमने सीखी हैं, और ख़ास तौर पर इन तमाम बातों में जो हमने एक ही बात सीखी है वो ये है कि खुदा के हजूर में आकर उसकी ताज़ीम करना, उसकी इज़्ज़त करना, उसको सिजदा करना और उसको अपना खालिक, अपना मालिक और अपना सब कुछ जो है वो समझना। तो इबादत जो है ये एक एटीट्यूड है, ये एक रवैया है, ये कोई रस्म या रीत नहीं है। अगर आपके दिल के अंदर खुदा के लिए इज़्ज़त, एहतराम और उसके लिए मोहब्बत है तो आप यकीनन उसकी इबादत करेंगे। और अगर आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है तो फिर आपके लिए ये एक रस्म होगी, और रस्म ऐसा होता है कि आप यहाँ पे आ गए या ना आए। कभी आपका दिल चाहा तो आ गए, कभी आपका दिल चाहा तो ना आए। जब आपने सोचा कि आज मैं शायद दूसरी और जगह पे मैं घूमने के लिए कहाँ चला जाऊँ, कोई सैर करने के लिए चला जाऊँ, कोई दूसरी अपनी फैमिली को विज़िट करने चला जाऊँ, किसी दोस्त के घर में चला जाऊँ, तो आज मुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी इबादत जो है वो एक रस्मी इबादत है, और आपके दिल के अंदर कहीं गहराई से, रूह के अंदर से आपके अंदर खुदा की इज़्ज़त और ताज़ीम जो है नहीं है। तो इबादत जो है ये एक एटीट्यूड है कि आपके अंदर से जब खुदा की मोहब्बत और प्यार निकलती है तो आप उसके लिए इबादत जो है वो करते हैं। तो हमने देखा था कि 3 चीज़ें जो है हमने सीखी, और अब आखिरी चीज़ हम सीखने वाले हैं, और ये है इबादत, जिससे लफ्ज़ इबादत जो है, इबादत करने का तरीक़ाकार और इबादत जो है हम कैसे कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ मज़हब के अंदर, सब के अंदर जो है वो अपने अपने माबूद की इबादत करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कोई किसी तरीके से कोई तरीका इस्तेमाल करता है, कोई दूसरे लोग जो है वो दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं, और उस तरीके से वो अपने खुदा तक जो है वो माबूद तक पहुँचते हैं, उसकी परस्तश करते हैं, उसकी इज़्ज़त एहतराम करते हैं, और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इबादत के अंदर हमने देखा था पिछली दफ़ा के हत्ता के जो सेटिंग है खैमा इज्तिमा की, हमने सेटिंग में देखा था हमने, अगर आप खैमा इज्तिमा की तस्वीर में जहाँ पे खैमे जो हैं वो चारों तरफ लगाए गए हैं, अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो सेटिंग थी उसका मेन पर्पस जो था वो ये था कि खुदा की हजूरी वहाँ पे हो। अगर इबादत के अंदर खुदा की हजूरी नहीं है और खुदा वहाँ पे मौजूद नहीं है तो इबादत का कोई पर्पस नहीं है। और आपको याद होगा, देखें दूसरी चीज, आगे चले जी, जहाँ पे 4 अभी आपको नजर आएगा, देखें कि ये तरतीब जो है सारी की सारी, ये सेंटर में खैमा इज्तिमा है ये वाला, और ये बनी इस्राएल कौम के खैमे जो हैं वो तरतीब के साथ जो है वो लगाए गए हैं। अगर आप गिनती की किताब में पढ़ें तो आपको वहाँ पे बताया गया है कि कौन से कबीले के लोग किस तरफ लगाएंगे खैमे, कौन से कबीले के किस तरफ लगाएंगे खैमे, उनकी एक ख़ास तरतीब थी। और मैंने आपको बताया था कि ये तमाम तरतीब जो है ये खरूबियों को ज़ाहिर करती थी कि खुदा का तख्त यहाँ पे लगा हुआ है और खुदा यहाँ पे मौजूद है। तो हमारी जो सेटिंग है इवन हर चीज़ की, उसमें भी अगर खुदा की हजूरी नहीं है, अगर खुदा वहाँ पे नहीं है तो हमारी इबादत नहीं हो सकती है। अगर हम महज सिर्फ इसलिए जमा होते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं और इबादत करेंगे तो ये इबादत नहीं हो सकती है। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा का जो इंतज़ाम है इबादत का वो ये है कि खुदा जो है वो अपने लोगों से मिले। तो क्या इबादत जो है वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं? बेशक हम अलग-अलग भी इबादत कर सकते हैं, और आप इबादत जो है वो अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठ के कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इबादत जो है वो कर सकते हैं। इबादत के लिए कोई भी जगह मुकर्रर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्यों खुदा ने जो है वो अपने कलाम के अंदर जो है
وہ ایک اجتماعی عبادت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بائبل کے شروع میں جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے باہر نکالا تو اس کا پہلا کام جو یہ تھا، حتیٰ کہ ابھی تک وہ ملک کنعان کے اندر نہیں پہنچے ہیں، خدا جانتا تھا کہ 40 برس تک بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیابان میں رہیں گے، اور خدا نے ان کو پتا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے کہا وہ میرے لیے ایک مسکن بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان میں رہوں۔ تو خدا کا پرپس کیا تھا کہ وہ میرے لیے ایک مسکن بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان میں رہوں، اور اس جگہ پر خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو عبادت کا ایک طریقہ دیا جس میں پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے چاروں طرف جمع ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہیکل میں ہم دیکھتے ہیں جو خدا نے داؤد سے کہا کہ تو میرے لیے گھر بنائے گا، لیکن تو نہیں میرا گھر بنائے گا بلکہ تیرا بیٹا جو ہے وہ میرے لیے ایک گھر بنائے گا، کیونکہ تو نے بہت سی خون ریزی کی ہے، تو نے بہت سارے قتل کیے ہیں، اس لیے تو میرا گھر نہیں بنا پائے گا، لیکن تیرا بیٹا میرے لیے گھر بنائے گا۔ اور بنی اسرائیل قوم کی سینٹرل پوائنٹ جو تھی عبادت کی وہ کیا تھی؟ ہیکل۔ وہ عبادت کا ایک اہم مرکز تھا جہاں پہ بنی اسرائیل قوم جو ہے آ کے عبادت کرتے تھے، اور خاص طور پر جب عیدیں آتی تھیں تو لوگ بڑی بڑی دور سے ہر جگہ سے ان کو آرڈر تھا کہ آپ نے یروشلم میں آنا ہے اور آپ نے خدا کے گھر میں ہیکل میں آ کے آپ نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سے خدا نے ہمیں یہ مقرر کیا ہے کہ ہم چرچ کے اندر آئیں، ہمیں خدا ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ ایک جگہ پر جب ہم جمع ہوتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا کا فضل جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ آئندہ کسی پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کا فضل جو ہے وہ کس طرح سے آتا ہے۔ بعض اوقات ہم علیحدہ انڈیویجلی اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کے فضل کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن جب ہم جمع ہوتے ہیں کلیسیائی طور پر ایک جگہ پہ آتے ہیں تو پھر کس طرح سے خدا کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے یہ بات آنے والے دنوں میں کہ کس طرح سے ہمارے اجتماعی اکٹھے ہونے سے کس طرح سے خدا کا فضل آتا ہے، اور یہ اس بات کا حصہ ہوگا کہ عبادت کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے، ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں، آخر میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو اینڈ میں ہم سیکھیں گے کہ عبادت کرنے کا ہمیں فائدہ کیوں، عبادت کرتے ہم کیوں ہیں، اور اگر ہماری سچی عبادت نہیں ہے تو اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اگر سچی عبادت ہے تو پھر ہمارے بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم جھوٹے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اور بنا مقصد کے کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ عبادت کی سیٹنگ یا طریقہ کار کیا ہے۔ تو عبادت کا کوئی بھی طریقہ کار جو ہے جو کہ ہماری خاص طور پر مسیح زندگی کے اندر ہے، یہ کوئی سیٹ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے 4 گیت گانے ہیں اور پھر ہم نے 5 گیت گانے ہیں، اور کوئی کہے جی کہ ہم نے 15 گیت گانے ہیں، کوئی اگر کہتا ہے جی ہم نے دعا جو ہے وہ پہلے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے جی ہم نے دعا بعد میں کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ بائبل کے اندر کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن عبادت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اب عبادت کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ خدا تک رسائی حاصل کرنا، خدا تک ہمیں پہنچنا، اور ہم تھوڑی دیر میں ابھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کو اپروچ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں عبادت کی سیٹنگ کو جانتے ہوئے یا عبادت کے طریقہ کار کو جانتے ہوئے ہمیں سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں کب عبادت کرنی چاہیے۔ میں اس وقت کارپوریٹ عبادت کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے آپ عبادت دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اکیلے کر سکتے ہیں، 2 لوگ 4 لوگ جتنے بھی ہوں آپ کر سکتے ہیں عبادت۔ لیکن ہم اس وقت کس بات کر رہے ہیں؟ اجتماعی طور پر خدا کا جو پرپس ہے چرچ کا، کلیسیا کا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور کل رات کو میں میٹنگ میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے مسیح کا جب ہم بدن کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ ہم خدا کی عمارت ہیں، ہم اس کی کھیتی ہیں، تو مختلف طریقوں سے ایماندار جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ کلیسیا کا ایک حصہ بنتے ہیں، بھلے وہ عمارت کی شکل ہو، بھلے وہ بدن کی شکل میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، یہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگ مل کر جو ہے وہ ایک کلیسیا بنتے ہیں۔ اور لفظ میں نے رات کو بتایا تھا کہ ایکلیسیا لفظ جو ہے جس سے لفظ کلیسیا نکلا ہے، لفظ ایکلیسیا جو ہے یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے
ढंढोरा पीट कर इकट्ठे किए गए लोगों को इकट्ठा किया जब जाता है कि आप आ जाओ और वो जमा हो जाएं, तो उसको लफ्ज़ एक्लीसिया कहा जाता था। लेकिन मसीह टर्म के अंदर हम जब इस बात को समझते हैं तो हम इकट्ठा किए गए हैं एक ही पर्पस के लिए, और वो किस लिए? खुदा यीशु मसीह की सलीब के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से हम बुलाए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं, और इकट्ठे होकर हम खुदा की कलीसिया या उसका घर हम बनते हैं। हम उसकी खेती बनते हैं, उसकी इमारत बनते हैं, उसका बदन बनते हैं। तो हम मिलकर जब एक जगह पे जमा होते हैं तो हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है हम उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्से होने के बावजूद भी अपने आप को हम एक जो है वो जाहिर करते हैं। इसलिए इज्तिमाई इबादत जो है ये पूरी बाइबल के अंदर हमें नज़र आती है, और ख़ास तौर पर हमें पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक जहाँ कहीं भी हम देखते हैं हमें इबादत जो है वो नज़र आती है। अब सबसे पहला ये सवाल इबादत की सेटिंग के अंदर है कि हमें किस दिन इबादत करनी चाहिए। क्या कोई इबादत के लिए हमारा दिन मुकर्रर है कि हम इबादत उस दिन में करें? तो याद रखें कि इबादत के लिए कोई भी दिन जो है वो मुकर्रर नहीं है। जब भी सब्त का दिन आता है आप उस दिन जो है वो इबादत कर सकते हैं। तो खुदा ने मुकर्रर किया है कि आप 6 दिन आप काम करें, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए मुकद्दस दिन हो, और उस दिन में तुम कोई काम ना करना, कोई काम ना करना। उस दिन तुम्हारा कोई नौकर, कोई नौकरानी, कोई तुम्हारा जो है वो काम ना करे, बल्कि ये दिन जो है ये खुदा ने हमें आराम के लिए दिया है और उसकी इबादत के लिए उसने दिया है। तो एक दिन जो है, अब देखें कि खुदा को जो है वो ये सब पता है कि इंसान जो है वो काम काज जब करते हैं, पूरा हफ्ता में मेहनत करते हैं, तो उनको फिजिकल जो है वो उनको रेस्ट की ज़रूरत है। उनको एक दिन जो है वो ऐसा चाहिए जिसमें वो आराम कर सकें। लेकिन ये आराम का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन जो है वो सोते रहें। ये दिन जो खुदा ने मुकर्रर किया है ताकि आप उसकी इबादत भी कर सकें। खुदा ने हमें फिजिकल एक दिन रेस्ट दिया है, और उस दिन खुदा चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। लेकिन बाइबल में ख़ास तौर पर एक बात लिखी गई है कि कोई गैर ज़रूरी हम काम ना करें जो कि खुदा की इबादत को छोड़कर आपका टाइम जो है वो ले जाए। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस दिन इबादत का टाइम है, और आप उस दिन जो है वो ऐसा काम को शुरू कर देते हैं जो कि अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी है। लेकिन आपकी जब तरजीह ये होती है कि इबादत को मैं छोड़ दूं लेकिन मैं कोई दूसरा काम करूं, तो ये अननेसेसरी जॉब है जो आप कर रहे हैं, जो कि खुदा की इबादत के लिए टाइम मुकर्रर है लेकिन आप उसको छोड़ रहे हैं। तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें आराम के लिए, रेस्ट के लिए खुदा ने ये हमें दिन दिया है ताकि हमें इस दिन में खुदा की इबादत जो है वो कर सकें। बहरहाल ये एक लंबा ये मौजू है, लेकिन इस वक्त हम ये देखेंगे कि हमारा दिन जो है वो कौन सा है। और हमारा ये दिन जो है ये सब्त का दिन, जिसको खुदावंद ने मुकद्दस ठहराया, पाक ठहराया। ज़रूरी बात है कि हम इस दिन को हम मुकद्दस जाने, पाक जाने और इसमें खुदा की इबादत करें। बाइबल के अंदर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अटैच हैं सब्त के साथ में, और ख़ास तौर पर यह बात अटैच है कि अगर तू इस दिन में अपने पाँव को जो है वो रोक रखे, अपने हाथों को जो है वो गलत काम करने से रोक सके, गैर ज़रूरी काम करने से रोक सके, तो मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। बाइबल में वादा किया, इसके लिए बहुत बड़ा वादा किया गया है, और मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ जो है वो अता करूंगा, हर चीज़ तुम्हें मैं दूंगा। खुदा का ये कितना बड़ा वादा है कि अगर तू अपने हाथों को जो है वो, अपने पाँव को जो है वो रोक रखे और सब्त के दिन को पाक माने। आपको मालूम है कि 10 अहकाम के अंदर से एक हुक्म जो है वो क्या है? तू याद करके सब्त के दिन को पाक मानना। याद करके, इसका क्या मतलब है? कि तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए कि सब्त का दिन जो है वो खुदा का मुकद्दस दिन है, पाक दिन है, और उस दिन में हमने खुदावंद की इबादत करनी है। और थ्रू आउट बाइबल के अंदर पुराने अहदनामे में अगर आप देखें, नए अहदनामे में आकर देखें, तो सब्त का दिन जो है वो पाक दिन जो है वो ठहराया जाता है। और यिर्मयाह की किताब में ये बात लिखी है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को 70 बरस की गुलामी में उसने भेज दिया।
اور اس کا بھیجنے کا سبب یہ تھا کہ تم نے میرے سبتوں کو ناپاک جانا، تم نے سبت کے دن تم نے کام کیے، تم نے اپنی خوشی کو جو ہے وہ عزیز جانا، اور اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو بائبل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند کا جو دن ہے، مقدس دن جو ہے، جو سبت ہے، ہمیں اس کا احترام کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دن خدا نے ٹھہرایا ہے کہ ہم اس دن میں خداوند کی عبادت جو ہے وہ کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبت کا دن ہے کون سا؟ تو لفظ سبت کا دن جو ہے یہ سیٹرڈے نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ سبت جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے شبت، جو کہ جس کا مطلب ہے روک دینا، سٹاپ کر دینا، سیز کر دینا، بند کر دینا۔ لفظ سبت جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے روک دینا، بند کر دینا، سٹاپ کر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ سبت کا مطلب ہے ایک ایسا دن جس میں آپ ہر کام کرنا روک دیں، بند کر دیں، سیز کر دیں۔ اور سبت کے جو ہے یہ سبت جو ہے یہ دن نہیں ہے، بلکہ سبت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے۔ 7 یونٹ ہیں آپ کے پاس، اور ان میں سے 6 یونٹ جو ہیں وہ آپ کے کام کرنے کے لیے ہیں۔ میں دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی یونٹ 6 یونٹ جو ہیں وہ آپ کے کام کرنے کے لیے ہیں۔ آپ نے 1 2 3 4 5 اور 6، آپ نے 6 یونٹ میں آپ نے کام کیا، اور 7واں یونٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سبت ہے۔ اس کا مطلب ہے 6 یونٹ میں آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن 7واں یونٹ جو ہے اس کو بند کر دینا، سٹاپ کر دینا، روک دینا۔ تو 7واں یونٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک ایسا دن بن جاتا ہے جس میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو سبت جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم جب جو ہے انہوں نے خدا کی عبادت کرنی شروع کی، تو خدا نے ان کو ایک دن دیا کہ اس دن میں تم نے، سبت کا دن دیا کہ تم نے اس دن میں تم نے کام نہیں کرنا ہے، اور بنی اسرائیل قوم نے اس کا نام سبت رکھا۔ اب سبت جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ دن نہیں ہے، بنی اسرائیل قوم کے اس یونٹ کے کیلنڈر میں ان کے دنوں کے اندر جو ہے وہ سبت نام اس لیے بنا کہ یہ 7واں یونٹ تھا جس میں آپ نے کام نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب 6 یونٹ آپ کام کرتے ہیں، 6 یونٹ، اور 7واں یونٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مقدس دن بن جاتا ہے، آپ کے لیے سبت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی ایک بات بتائی تھی کہ سیرین پرانے عہد نامے میں، پرانے وقتوں میں جو سیرین کیلنڈر تھا اس کے 5 یونٹ تھے، اور اس کے 4 یونٹ جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تھی، اور 5واں یونٹ جو تھا وہ سبت کہلاتا تھا۔ تو سبت جو ہے یہ سیٹرڈے نہیں ہے، یہ مت سمجھیں ہم کہ سبت جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن ہے، بلکہ سبت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ یونٹ کس طرح سے ہے میرے ساتھ۔ ابار کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جی غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ سبت جو ہے وہ دن نہیں ہے بلکہ ایک یونٹ ہے۔ غور سے دیکھیں جی، پڑھیں جی۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ بس جی، خداوند نے کہا کہ جب تم اس ملک میں جو میں تمہیں دوں گا تم اس میں داخل ہو تو اس کی زمین بھی سبت کو مانے، زمین بھی سبت کو مانے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین جو ہے وہ سیٹرڈے کو مانے گی یا زمین جو ہے وہ سیٹرڈے کو عبادت کرے گی؟ پڑھیں جی آگے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا، تو اپنے کھیت کو 6 برس تک بونا، اور اپنے انگورستان کو 6 برس ہاں جی، چھانٹنا، اور اپنے انگورستان کو 6 برس تک چھانٹنا، اور اس کا پھل جمع کرنا، ہاں جی، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ لیکن 7واں سال زمین کے لیے آرام کا سبت ہو۔ ابھی یہاں پہ دن نہیں ہے، یہاں پہ سال آ گیا ہے، اب تو 7واں سال آ گیا ہے۔ تو 6 سال تک تو کیا کرنا؟ اپنی زمین کو بونا، اس کی تاکستانوں کو چھانٹنا اور جمع کرنا، لیکن 7واں سال تمہارے لیے زمین کا سبت کہلائے گا۔ کیا اس کا مطلب ہوا؟ 7ویں سال تم نے زمین کو نہ بونا ہے، نہ اس میں کوئی چیز اگانی ہے، اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو بند کر دینا، سیز کر دینا، سٹاپ کر دینا۔ پڑھیں جی آگے۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو،
اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا اور نہ اپنی بے چھٹی طاقوں کے انگوروں کو توڑنا، یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سبت، یہ زمین کے لیے خاص سیٹرڈے کا دن ہے۔ ایسا ہی ہے ہاں؟ یہ زمین کے لیے خاص سبت کا دن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 6 سال تک تو زمین کو بونا، اس کی فصلوں کو استعمال کرنا، کاٹنا، لیکن 7واں سال زمین کے لیے آرام کا سال ہے۔ زمین کو مت اس کو بونا، نہ اس میں کچھ چیز کاٹنا، بلکہ اس سال کیا کرنا، مکمل طور پر زمین کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، سٹاپ کر دینا اس کو بونے کے لیے، جو کہ زمین کا سبت جو ہے۔ تو سبت سیٹرڈے یا ایک یونٹ ہے؟ سیٹرڈے دن ہے؟ یاد رکھیں سیٹرڈے دن نہیں ہے، سبت جسے ہم کہتے ہیں۔ سیٹرڈے ہمارے لیے ایک دن ہے، سیٹرڈے کل آنے والا ہے سیٹرڈے، وہ ایک دن ہے، لیکن سبت یاد رکھیں کہ سبت جو ہے وہ دن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عبادت کا دن سبت اگر ہے، اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور ہم اس دن کو جو سبت کہلاتا ہے، ہم اس دن میں اپنے آرام کو چھوڑ کر اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر ہم خدا کی عبادت، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سبت کا دن ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ اگر کسی جگہ پر سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس ملک کا یہ قانون ہے، اس ملک کا لا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے وہ سبت کا دن ہے، آپ 6 دن تک کام کریں گے، سیٹرڈے تک آپ کام کرتے ہیں اور 7واں دن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ سبت ہوگا۔ ہمارے اس ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ 6 دن تک کام کرتے ہیں اور فرائیڈے آپ کے لیے آرام کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، یہ آپ کے لیے سبت کا دن ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم، سب سے پہلی بات یہ ہمیں کون سے دن میں پرستش کرنی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ آپ نے سبت کا دن جو ہے وہ آپ نے پاک جاننا ہے، اس میں آپ نے خداوند کی عبادت کرنی ہے، اس میں آپ کی پرستش کرنی ہے، اور یہ دن جو ہے خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے، خدا نے اس کو پاک ٹھہرایا ہے، اور خدا نے اس میں بے شمار وعدے کیے ہیں کہ اگر ہم اس دن میں خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمیں آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ میں دنیا کی ہر چیز تمہیں دوں گا، عطا کروں گا میں تمہیں۔ تو خدا کا یہ وعدہ جو ہے، یہ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کے لیے دن، سب سے پہلے جو میں نے کہا ہے ہمیں کون سے دن کو عبادت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دن مقرر کر کے ہمیں خداوند کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور سبت جو ہے یہ دن نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک یونٹ ہے۔ یہ سال بھی ہو سکتا ہے، یہ ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، اور بائبل کے اندر ایسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید پینتیکوسٹ جو ہے، پینتیکوسٹ کا کیا مطلب ہے؟ پینتیکوسٹ کا مطلب ہے 50واں دن، جو کہ گریک ورڈ پینٹا سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ 50واں دن۔ اگر آپ 7 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 49 دن بنتے ہیں۔ تو 7 سبت جو ہے وہ خدا نے مقرر کیے ہیں کہ اگر آپ اسی میں پڑھیں اخبار کی کتاب میں تو آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑا سا آگے جا کر پڑھیں گے۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہو۔ ہاں جی، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہو گئی۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا، یہ تمہارے لیے جبلی کا سال ہو۔ تو یہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں کہ 7 سبتوں کے 7 سبت، اور اسی طرح سے یہاں پہ لکھا گیا کہ 7 سبتوں کے 7 سال جو تمہارے لیے 49 سال ہوں گے، اور 50واں سال تمہارے لیے آزادی کا سال ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ سبت جو ہے یہ دن نہیں ہے، اگر ہم اس کو دن سمجھے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ سبت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے، اور 7 سالوں کے 7 پھر دوبارہ سبت سے سبت، ایک تو سبت ہو گیا 7 دن، اور پھر 7 یونٹ کے
پھر 7 یونٹ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ 49 بھلے سال ہوں یا وہ 50 دن ہوں، 49 دن ہوں، یہ مل کر جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یا عید پینتیکوسٹ کے لیے یا پھر یہ سال جوبلی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے لیے کون سا دن جو ہے وہ مقدس دن ہے، کون سے دن میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند نے ایک یونٹ جو ہے وہ دیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ پاسبل ہے کسی ملک کے اندر، لیکن ہوگا تو نہیں ہے، کسی ملک کے اندر جو ہے وہ منڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے وہ جو منڈے ہے وہ آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ سبت بن جائے گا آپ کے لیے۔ یا کسی ملک کے اندر اگر آپ کو ٹیوزڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ کے لیے وہ دن جو ہے وہ آپ کے لیے سبت بن جائے گا۔ تو خداوند نے نئے عہد نامے کی کلیسیا جو ہے، جب انہوں نے وہ سبت کو منانے والے تھے، ایک دن کو منانے والے تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے تو وہ سنڈے کے دن جو ہے وہ زندہ ہوئے، اور پہلی کلیسیا جو تھی انہوں نے سنڈے کا دن جو ہے اس کو عبادت کے لیے ٹھہرا لیا، وہ ان کے لیے سبت بن گیا۔ وہ دن جو ہے نئے عہد نامے کی کلیسیا کے لیے سنڈے کا دن جو ہے وہ ان کے لیے سبت بن گیا۔ لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ سنڈے کو چھوڑ کے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ خدا نے دن کسی کو جو ہے وہ برکت نہیں دی ہے، اس نے سبت کو جو ہے وہ برکت دی ہے۔ اس نے سبت ٹھہرایا ہمارے لیے مقدس، اس نے سبت جو ہے اس کو کہا کہ اس میں تم کوئی کام نہ کرنا بلکہ میری عبادت اور میری پرستش کرنا۔ تو ہمیں ایک دن سب سے پہلے عبادت کی سیٹنگ کے اندر نظر آتا ہے، جو کہ ایک دن مقرر کیا گیا خدا نے جس میں ہم نے عبادت خداوند کی کرنی ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ جو ہے عبادت کے اندر، ہماری اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا تک ہم کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں، ہم خدا کی قربت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت کا ہمارا مین گول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم اینڈ میں، آخر میں ہم کس طرح سے ہم خدا تک ہم اپروچ کر سکیں گے، اس تک پہنچ پائیں گے۔ اور پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے خدا سے دور، خدا سے علیحدہ، اور خدا کے ساتھ اس کا کوئی میل جول نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کسی طریقے سے بھی وہ مل نہیں سکتا ہے۔ اور اس کی بڑی ہمیں مثال جو ہے وہ نظر آتی ہے خیمہ اجتماع یا پھر ہیکل، جہاں پہ پاک ترین مکان جو تھا اس میں صرف سردار کہن سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جا سکتا تھا۔ تو اس میں عام پبلک جو ہے اس کی کوئی اپروچ نہیں تھی کہ وہ خدا تک جا سکتے۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، خدا کی چنی ہوئی قوم کہلاتی تھی، خدا کے ساتھ ان کا تعلق تھا، خدا ان کے بیچ میں رہتا تھا۔ ایسے تھا نا، خدا نے کہا تھا کہ میں ان کے بیچ میں رہوں، خدا نے ان کے درمیان میں اپنا خیمہ جو ہے وہ لگا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی شخص کی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے کہ وہ جا کر خدا کو مل سکے یا اس کی قربت حاصل کر سکے۔ گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا کے ساتھ ملنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جو ہے وہ طریقہ کار جو تھا پرانے عہد نامے میں بتایا گیا ہے، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا، کوئی خطا کرتا اور کسی طریقے سے بھی وہ خدا کی خلاف ورزی کرتا تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ قربانی جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ اس شخص کو لے کر آتی تھی۔ یہ اس کا صرف ایک طریقہ تھا۔